अस्सलाम वालेकुम। मैं कहाँ से शुरू करूँ? मुझे समझ नहीं आ रही है कि मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ किधर से शुरू करूँ। जो हालात हैं सियासी, जब हम उसको देखते हैं, या जो हमारी माशी हालात है वो देखते हैं, या जो हमारी एक क्लाइमेट ट्रेजेडी है जो सैलाब की सूरत में हमें आ गई है, अगर हम उसको देखते हैं तो हर तरफ से हालात बहुत ठीक नहीं है। पाकिस्तान एक नाजुक, जिसको हम कह सकते हैं नाजुक हालत से गुज़र रहा है। जो गवर्नमेंट या जो एफडीएमए हैं या जो सरकारी इदारे हैं, जो वो फिगर्स देते हैं कि तकरीबन 3 करोड़ से ज़्यादा लोग आज रात जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो वो बेघर है, बेबस है, और खुले आसमान साए ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो शायद वो इससे ज़्यादा हो या इससे कम हो, क्योंकि हमारे यहाँ जो फिगर्स हैं उस पर भी हम एतबार नहीं कर सकते। अभी इसमें हमने क्या करना है? एक तरफ तो आज भी मैंने उस पर बात की थी कि जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, जो फेडरल गवर्नमेंट है, जो आईएमएफ है, उसके साथ हमारा एक एग्रीमेंट होने जा रहा है, और उस एग्रीमेंट में भी जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, सूबाई हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा की, उसने एक कल लेटर लिखा था। तो मिफ्ता इस्माइल को, जो हमारी फेडरल फाइनेंस मिनिस्टर है, कि जो उसने पहले जो उन्होंने कमिटमेंट की थी सारे प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स ने, लेकिन वो कहते हैं कि अब हम वो कमिटमेंट पूरी नहीं कर सकते। कल नहीं, परसों मंडे को हमारा मीटिंग होने जा रहा है आईएमएफ के साथ, जो आईएमएफ का बोर्ड है उसके साथ। जो आईएमएफ का प्रोग्राम है वो पाकिस्तान के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। पाकिस्तान बैंकरप्ट होने के नज़दीक है अगर ये आईएमएफ के साथ हमारा प्रोग्राम बहाल नहीं हो सकता। मैं आईएमएफ का कोई हामी नहीं हूँ, क्योंकि मैं इसका सबसे ज़्यादा मुखालिफ हूँ। जो इंटरनेशनल मॉनिटरिंग्स ऑर्गेनाइजेशन है, अगर वो वर्ल्ड बैंक है, अगर वो एशिया डेवलपमेंट बैंक है, अगर वो आईएमएफ है, इन सब की मैं मुखालफत करता हूँ। मैं अपने ज़हनी मतलब जो मेरा अपना ज़मीर है उसकी वजह से मैं ये नहीं चाहता कि कोई भी मुल्क ये जो बैनुल-अक़वामी जो सूद करते हैं उनकी ज़रिए असर हो। लेकिन पाकिस्तान का अलमिया ये है कि हमारी मईशत, हम डिपेंडेंट है इन्हीं ऑर्गेनाइजेशनों पे जिसके मैंने नाम लिए हैं, तो इसके बगैर तो हमारा कोई गुजारा हो नहीं सकता। और जो हालत बन गई है उसकी का वाहिद हल भी यही है कि पाकिस्तान अगर जो बैंकरप्सी से या बैंकरप्ट होने से बच सकता है तो वो यही एक हमारा आसरा है। और वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब हमारा मुल्क होगा तो हम सब होंगे, अगर नहीं होगा तो फिर तो अल्लाह हाफिज़ है इस मुल्क का। बहुत ज़्यादा जो सैलाब की जो तबाहकारियाँ है वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। मैं जो इमेजेस देखता हूँ टेलीविज़न चैनल्स पे, मैं टू बी वेरी हॉनेस्ट, मैं इस्लामाबाद में बैठा हूँ, मैं बलूचिस्तान की इमेजेस देखता हूँ, मैं खैबर पख्तूनख्वा की देखता हूँ, मैं पंजाब की देखता हूँ जो साउथ पंजाब है, या जो सिंध से जो ख़बरें आ रही हैं वो बहुत दर्दनाक है, बहुत ख़तरनाक है। मैंने 2005 में जो ज़लज़ला आया था उसकी भी कवरेज की थी। मैं एबटाबाद में गया था, मैं बालाकोट में गया था, मैं मुज़फ़्फ़राबाद में गया था, और जो हालत मैंने अपने आंखों से देखी थी तो मैं वो फ़ील कर सकता हूँ कि जो लोग आज खुले आसमान साए पे वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं तो उन पे क्या गुजर रही है, अल्लाह वो नसीब ना करे, अल्लाह हम सबको उससे बचाए। लेकिन वो बहुत दर्दनाक वक्त होता है। जो मैंने अपने आंखों से उनकी जो हालत देखी थी तो मैं फ़ील कर सकता हूँ, और इसी वजह से मुझे 2 3 4 दिनों से जो नींद है उस वो भी प्रॉपर नहीं आ रही है। टू बी वेरी हॉनेस्ट, मैं 2 3 दिनों से सोया प्रॉपरली नहीं हूँ, और वो एक साइकोलॉजिकल जो आपके जहन में होता है, एक ट्रॉमा किस्म का सिचुएशन जिस पे हो सकते हैं, वो जो हमारे डॉक्टर्स हैं वो इसको समझ सकते हो कि जब आप ऐसी हालत को देखते हैं, जब वो आप इमेजिन करते हैं तो उस पे आपके इफ़ेक्ट होते हैं। नो डाउट, मतलब हम क्या कर सकते हैं उसके लिए हम उसी पे बात करेंगे। अच्छा, ये जो हालत बन गई है आज कल पूरे पाकिस्तान में,
اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ یہ جو پولیٹیکل ڈفرینس ہے، ہماری نظریں کس کی طرف ہوتی ہیں؟ یہ سیاسی پارٹیوں کی طرف ہوتی ہے اور حکومت کی طرف ہوتی ہے. حکومت بنتی ہی سیاسی پارٹیوں سے ہے. تو یہ سیاسی پارٹیوں کو فارموسٹ جو سب سے زیادہ اس وقت جو نیڈ آف دا مومنٹ ہے، جو اس وقت کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ اپنی پولیٹیکل جو ڈفرینس ہے وہ ختم کر دے. اور شہباز شریف، زرداری، مولانا فضل الرحمان، ANP، مطلب جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں انکلوڈنگ PTI، ان سب کو یہ جو سیاسی وہ ہے ڈفرینسز ختم کر کے ان کو ایک ٹیبل پہ بیٹھنا چاہیے. ان ساری چیزوں کو ڈسکس کرنا چاہیے کہ اس سے ہم نے کیسے نمٹنا ہے، اور اس کے لیے ایک لاہے عمل بنانا چاہیے کہ اس کو ہم اس سے ہم کیسے نمٹ سکتے ہیں، اور اس کے لیے ہمیں کون سی اسٹریٹجی کی ضرورت ہے. ابھی تو ریسکیو کا وقت ہے. جب ریہیبلیٹیشن کا فیز شروع ہوگا تو ہمیں اس پہ فوکس کرنا چاہیے. پل تو ٹوٹ گیا ہے، بندہ ابھی پانی سے ہم نے بچا لیا ہے یا وہ بہہ گیا ہے وہ تو ہو گیا. جو زمینیں ہم بنجر ہو گئی وہ تو ہو گئی. جو اسکول کی بلڈنگ ڈسٹرکٹ ہو گئی، جو سیلاب کی نظر ہو گئی وہ تو ہو گئی، لیکن اس اسکول کی بلڈنگ، اس ہاسپٹل کی بلڈنگ، اس دوسری جو انفراسٹرکچر ہے، جو روڈ ہے، جو ہمارے وہ ہو گئے، تباہ ہو گئے، اس کو ہم نے کیسے بنانا ہے. تو یہ وے فارورڈ ہوتا ہے. اس کے بارے میں ہمیں جو سیاسی پارٹیز ہیں فارموسٹ ان کو ایک ٹیبل پہ ہم بیٹھنا چاہیے. ہم تو یہ ریکمینڈ کر سکتے ہیں، باقی ہم تو نہ حکومت ہے، نہ ہمارے پاس ہیلی کاپٹر ہے، نہ ہم ادھر جا سکتے ہیں، نہ ہمارے پاس اتنے وسائل ہے کہ ہم لوگوں کے پاس جائے. میری خود خواہش ہے کہ میں وہاں پہ بلوچستان جا کے، سندھ جا کے، پختونخوا جا کے، اور جو لوگوں کے وہ ہے وہ آپ تک پہنچا دوں. لیکن ہم تو ایک چھوٹا سا یہ یوٹیوب چینل چلا رہے ہیں، اور اس میں ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ ہم اسلام آباد سے نکل سکے. ہم اسلام آباد میں صرف دیکھ سکتے ہیں ٹیلی ویژن پہ جو امیجز آ رہی ہیں، اور ہم آپ سے بات کر سکتے ہیں، اور یہ بات ضرور کریں گے. بات کو ہم بند نہیں کریں گے. یہ جو وہ ہے نا ایک ڈائلاگ کا سلسلہ، ہم اپنی آواز بلند کرتے رہیں گے. بینگ اے جرنلسٹ، بینگ اے پاکستانی سٹیزن، اس کو ہم بند نہیں کریں گے. لیکن ہم سجیسٹ ضرور کریں گے اس گورنمنٹ کو کہ ہم نے وے فارورڈ کیسے کرنا ہے. جو دوسری چیز ہے وہ ہماری قومی نشریاتی رابطے ہیں، یعنی ہماری PTV ہے، ہماری ریڈیو پاکستان ہے، ایسوسیٹڈ پریس آف پاکستان APP ہے. اس کو ہم موبلائز کر سکتے ہیں. PTV پہ ہم جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ان کے جتنے بھی لیڈرز ہیں، ان کو ہم نے پابند کرنا ہے کہ بھئی عمران خان صاحب کو بھی آنا ہوگا، شہباز شریف کو بھی آنا ہوگا، مولانا فضل الرحمان کو بھی آنا ہوگا. اگر مولانا فضل الرحمان، شہباز شریف اور عمران خان نہیں آ سکتے تو ان کے کوئی نمائندے تو آ سکتے ہیں کہ جو PTV پہ بیٹھ کے، اور اس کے لیے ایک ایسا ایک فنڈ ریزنگ کا ہم ایک پروگرام بنا سکے کہ جو سیلاب زدگان ہیں کہ ان کی وہ مدد کر سکے. آج میں دیکھ رہا تھا اسلام آباد میں جاتے ہوئے تو ہر بندے نے ایک مائکرو فون پکڑا ہوتا ہے، اس نے ٹینٹ لگایا ہوتا ہے، اس کا پتہ نہیں چلتا کہ یہ بندہ کون ہے، اور لوگوں سے وہ چند اکٹھا کر رہا ہے. تو ہمیں یہ ایک وقت کی ضرورت ہے کہ ہم ایک ایسا جو ریلیف فنڈ قائم کرے، اور اس کے لیے ہم یہ جو قومی نشریاتی ادارے ہیں PTV، ریڈیو پاکستان اور جو دوسرے ہیں، کہ ان کو ہم پابند کریں کہ وہ اس کے لیے کام کرے، اور عوام میں شعور پیدا کرے، اور عوام کو موبلائز کرے کہ وہ آگے آئے اور اس میں اپنا جو ان کی کنٹریبیوشن ہے وہ دے سکے. اچھا، اس میں جو پرائیویٹ چینلز ہیں، جو جتنی بھی پیمرا کے اندر آتے ہیں، اس کو بھی ہم پابند کر سکتے ہیں کہ اگر ان کو ایڈورٹائزمنٹ ملتے ہیں، فرض کرو ایک کمپنی سے اس کو ایک ایڈورٹائزمنٹ ملتا ہے، تو ہم اس کو پابند کر سکتے ہیں کہ بھئی آپ نے اپنا جو کمرشل ایڈورٹائزمنٹ دینا ہے، اس کے ساتھ آپ نے ایک سیلاب زدگان کے لیے ایک فری جو ویلفیئر کا جو اناؤنسمنٹ کا ایک ایڈورٹائزمنٹ ہے وہ بھی ہم اس جو
پرائیویٹ چینلز ہے ان سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھائی آپ نے بھی یہ کام کرنا ہے قومی مفاد کے لیے. یہ جو لوگ ہیں جو آج سڑکوں پہ بے سہارا ہے، میں کل فوٹیجز دیکھ رہا تھا جب ایک بندہ یہاں سے اسلام آباد سے پشاور جا رہا تھا تو جو موٹر وے ہے وہاں پہ لوگوں نے مال مویشیاں، ان کی بیوی بچے سب لوگ وہاں پہ وہ موٹر وے پہ ہے. تو ان لوگوں کے لیے جو بے سہارا لوگ ہیں ان کے لیے ہم یہ کام کر سکتے ہیں. جو ملٹی نیشنل کمپنیز ہے یا جو دوسرے وہ ہے کہ وہ ہم ان کو پابند کریں کہ بھئی آپ لوگوں نے بھی جو ایڈورٹائزمنٹ ہے جو آپ کمرشل اپنے انٹرسٹ کے لیے وہ کر سکتے ہیں. تو اس میں اگر آپ ایک اشتہار کسی چینل کو دیتے ہیں پرائیویٹ چینل کو تو اس میں ایک اشتہار وہ فری ان سیلابی زدگان کی اویئرنیس اور ان کی فنڈ ریزنگ کے لیے بھی ہونا چاہیے. اچھا، اس کے علاوہ ہمارے پاس جو ریڈیو نیٹ ورکس ہیں، ایف ایم ریڈیو اسٹیشن ایسے کلائمیٹی سچویشن میں بہت اچھا رول پلے کر سکتے ہیں، کیونکہ بہت سے علاقوں میں بجلی نہیں ہوتی، بہت سے علاقوں میں جو ٹرانسمیشن ہے ٹیلی ویژن کی وہ کام نہیں کرتی، کیبل نیٹ ورک خراب ہو جاتے ہیں، پانی میں بہہ جاتے ہیں، پی ٹی سی ایل کی جو نیٹ ورک ہے وہ خراب ہو جاتی ہے. تو اس میں جو ہمارے ساتھ جو واحد ذریعہ ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنے کا وہ ہے جو ایف ایم ریڈیو اسٹیشن ہے وہ. تو یہ ہم کر سکتے ہیں. جو کمیونٹی ریڈیو اسٹیشن ہے، جو اس کو ہم کمیونٹی تو نہیں کہہ سکتے، وہ سارے کمرشل ریڈیو اسٹیشن ہیں، لیکن ان اسٹیشنز کو ہم پابند کر سکتے ہیں کہ وہ پبلک میسیجز وہ کرے، براڈ کاسٹ کرے. اور ہم جو لوگ ہیں ان کو ہم ریڈیو اسٹیشنز دے سکتے ہیں کہ وہ مطلب جو ٹینٹ میں ایک بندہ ہے، وہ پہاڑ پہ ہے، وہ موٹر وے پہ ہے، جدھر بھی ہے، اگر وہ بے گھر ہو گیا ہے اس ریڈیو اسٹیشنز کو سنیں اور وہاں سے جو انفارمیشن آتی ہے وہ ان کو وہ انفارم ہو جائیں گے کہ کہاں پہ یہ ریلیف ایکٹیویٹیز ہو رہی ہے ان کے علاقے میں، کہاں پہ یہ جو امداد ہے وہ تقسیم ہو رہا ہے اور کہاں پہ یہ ہو رہا ہے. اس میں یہ ہوگا کہ ایک سنٹرلائزڈ انفارمیشن سسٹم آ جائے گا اور اس وجہ سے جو ریہیبلیٹیشن یا جو ریلیف کی ایکٹیویٹیز ہے وہ اسموتھ ہوتی جائیں گی اور سب لوگوں کو ان کا پتہ چلتا رہے گا کہ کہاں کہاں پہ یہ ریلیف ایکٹیویٹیز ہو رہی ہے. تو اس وجہ سے پھر لوگوں کو اس جگہ پہ جانا اور وہاں پہ وہ ہونا وہ بہت آسان ہو جائے گا. یہ جو ادارے ہیں این ڈی ایم اے، ایف ڈی ایم اے، ان کو بھی ایکٹیو کرنا پڑے گا خود کو. مطلب ہمیں ابھی تک جو فگرز ہے وہ صحیح نہیں مل رہے ہیں کہ کہاں پہ کتنی تباہی ہوئی ہے، کتنے جہاں لوگ جو ہیں وہ کہاں سے ڈسلوکیٹ ہو گئے ہیں، کہاں پہ وہ ان کی اکوموڈیشن ہو گئی ہے. تو ایف ڈی ایم اے اور این ڈی ایم اے کا جو ویب سائٹ ہے وہ ہر وقت اپڈیٹ ہونا چاہیے اور اپڈیٹ ہونے کے علاوہ وہاں سے ریگولر جو ہے انفارمیشن لوگوں کو دینی چاہیے، میڈیا کو دینی چاہیے کہ یہاں پہ اس علاقے سے یہ لوگ یہاں پہ ڈسلوکیٹ ہو گئے اور یہ اسٹیڈیم میں رہ رہے ہیں یا اسکول میں رہ رہے ہیں یا جو بھی جہاں پہ بھی رہ رہے ہیں اور ان لوگوں کو ان چیزوں کی ضرورت ہے اور یہاں پہ یہ تباہی ہوئی ہے، یہاں پہ اتنے پل ٹوٹے ہیں، یہ سڑک کے کام نہیں کر رہے ہیں. تو ایف ڈی ایم اے اور این ڈی ایم اے کو بھی اس میں وے فارورڈ ہونا چاہیے اور ان کو ریگولر انسلابی جو ایریا ہے، جو افیکٹڈ ایریا ہے، ان کے بارے میں ایگزیکٹ ایکوریٹ اور اپ ٹو ڈیٹ انفارمیشن میڈیا کو بھی اور لوگوں کو بھی دینے چاہیے، کیونکہ اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور چارہ ہے نہیں. ابھی جو ہم آج بھی دیکھ رہے ہیں تو ہمیں کوئی کریڈیبل انفارمیشن کسی بھی جگہ سے نہیں مل رہی ہیں کہ کتنی تباہی ہوئی ہے، لوگ کہاں پہ ہیں، لوگوں کی کیا ضروریات ہے. یہ ہمارا اپنا ایک تجربہ رہا ہے. میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ 2005 میں جب زلزلہ آیا تھا تو وہاں پہ ہم نے جو ایف ایم ریڈیو اسٹیشنز وہ کیے تھے. ایبٹ آباد میں ٹنڈیانی میں ہم نے ایک ایف ایم اسٹیشن لگایا تھا
اور جذبہ تعمیر کے نام سے ہم نے ایک ریڈیو پروگرام شروع کیا تھا، تو اس میں ہم یہی انفارمیشن دیتے تھے لوگوں کو کہ بالاکوٹ میں یہ صورتحال ہے، یہاں پہ لوگوں کو اس چیز کی ضرورت ہے۔ تو پھر جو ریلیف کی آرگنائزیشن ہوتی تھی، جو ریسکیو ٹیمیں ہوتی تھی، تو وہاں پہ پہنچ جاتی تھی۔ تو یہ آج کل یہ این ڈی ایم اے اور ایف ڈی ایم اے کا کام ہے کہ وہ لوگوں کو اپ ڈیٹ انفارمیشن دے کہ لوگ کہاں پہ ہیں، کس طرح ہے، اور ان کو کیا کن کن چیزوں کی ضرورت ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جو جرنلسٹ ہیں، اگر وہ نیشنل میڈیا کے جرنلسٹ ہیں یا وہ انٹرنیشنل میڈیا کے جرنلسٹ ہیں، تو ان کے لیے بھی حکومت کو ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے۔ ان کے لیے اگر ایئر سروس کی ضرورت ہو یا گراؤنڈ پہ گاڑیوں کی ضرورت ہو، ٹرانسپورٹیشن کی ضرورت ہو یا سیکیورٹی کی ضرورت ہو، تو جو نیشنل میڈیا ہے ان کو بھی ان علاقوں تک ایکسیس دینی چاہیے، اور انٹرنیشنل میڈیا اسپیشلی ان کے لیے بھی حکومت کو ارینجمنٹ کرنے چاہیے کہ وہ ان علاقوں تک ان کی ریچ ہوں، کہ وہ وہاں کے جو لوگ ہیں ان کی وائسز کو وہ پوری دنیا میں پہنچا سکے، اور جس کی وجہ سے جو انٹرنیشنل ڈونر آرگنائزیشنز ہے مختلف، کہ وہ موٹیویٹ ہو جو ان لوگوں کی مدد کر سکے۔ تو یہ چند سجیشنز تھی جو ہم سجیشن ہی دے سکتے ہیں، باقی ہم بے بس ہے، ہماری ہمدردیاں سارے جو بے سہارا جو آج روڈوں پہ، جو اسٹیڈیمز میں، اسکولوں میں جو رہنے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ ہیں، لیکن ہم بے بس ہیں، ہم ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتے سوائے یہی کہ ہم ان کے لیے آواز اٹھا سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے یہ آواز میرے 2 لوگ سن سکے، 3 لوگ سن سکے، 4 لوگ سن سکے، لیکن ہم یہ اپنی آواز اٹھاتے رہیں گے ان لوگوں کے لیے جو آج بے سہارا ہیں، جن کے پاس آواز نہیں ہے، تو ان کے لیے صرف ہم آواز اٹھا سکتے ہیں۔